सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। आगाज़ है मालिक कुल जहाँ के नाम से और सलामती हो ज़वाते मुक़द्दसा पर। महराज अदब ख़त्मी मरतबत हुज़ूर पुरनूर ख़ातमुन नबीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम, आपके शजर तैयबा आले पाक और महफूज खानवादे पर भी दुरूद भेजते हैं। मैं ज़ानू अदब तय करता हूँ मिसले सितारा अज़रूए हदीस चमकते उन नामों के सामने जो सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की सूरत में हमारे लिए मिशल राह है। मैं ज़ानू अदब तय करता हूँ हर उस वली कामिल के सामने जो जा बजा कुर्रे अर्ज़ पर कहीं न कहीं मजमा खलाइक है और रुश्द व हिदायत का ज़रिया है। आगा शिराज़ी आपके साथ, स्क्रीन है K21 की अनवारे रमज़ान। और अनवारे रमज़ान किसी प्रोग्राम का नाम नहीं है, ये एक कैफियत का नाम है जो साया फिगन होती है रमज़ानुल मुबारक में। आज हमारा मौजू तीसरी अफ्तार से कबल जो हमने तय किया है वो ऐसा है मुतबर्रिक मुक़द्दस मोतबर कि आप इसमें शामिल होकर यकीनी तौर पर इबादत करेंगे। और ये इबादत क्या है कि हम जनाब सैयदा कायनात हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के उन्वान से आज की नशिस्त को मोतबर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बशरी कोशिश कर रहे हैं। वो मैं हमेशा कहता हूँ कि इश्क़ रसूल का दावा करना शायद बहुत बड़ा दावा है। हम तो दावा करते हैं ग़ुलामी का, और वो भी ऐसा कि जिसमें ना हमारे पास कोई दलील है ना कोई अमल है, बस एक दुआ है कि वो कबूल कर लें। तो हम जनाब सैयदा की बारगाह में चंद फ़ज़ाइल के जुमले आपकी स्क्रीन तक पहुँचाकर दरअसल खुशनुदी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हासिल करना चाहते हैं। आज का मौजू जिस पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इंतहाई मोहतरम अल्लामा बदरुल हसन आबिदी साहब। आप हमारे मुशफ़िक़ हैं और एक से ज़ायद मरतबा हमारे चैनल को ये रौनक बख्श चुके हैं कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए। उनके साथ मौजूद हैं हमारे साथ ज़िक्रिया शेख अल अशरफ़ी, आप सना खां हैं। और आपका एक हवाला ये बहुत बड़ा और बुलंद है कि आप बहुत सारे सना खानों को सना की जानिब माइल करते हैं। आप सलामत रहिए। हमारे साथ नूर फ़ातिमा मौजूद हैं जो आज हमें सना की इस महफ़िल में, जहाँ पर हम जनाब सैयदा को उन्वान बनाकर बतौर ख़ास सलाम और तहनीत पेश करेंगे, उसमें आप हमारी निगहबानी करेंगे। आप हमारे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन कराम, जनाब सैयदा जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा एक ऐसी शख्सियत कि जिनको उन्वान बनाकर अगर हम लब कुशाई करें तो यकीनन अपने लिए तोशा आखरत का सामान इकट्ठा कर रहे हैं। किसी ने कहा था कि करम का मकसद वफ़ा का मरकज़ अता सरापा जनाब ज़हरा, नबी की सीरत नबी की सूरत नबी का नक्शा जनाब ज़हरा, रसूल आज़म की प्यारी दुख्तर शहीद आज़म की पाक मादर, जनाब शेर खुदा के घर में जिना की मलिका जनाब ज़हरा। और फिर कहा था कि ज़माने भर में जो बट रहा है, ज़माने भर में अल्लामा साहब ज़माने भर में जो बट रहा है वो तेरे दर का अनाज ज़हरा। और हया की देवी वफ़ा की आयत, कहीं है मासूमियत का साहिल कहीं शराफत की झील ज़हरा, जहान मौजूद में बनी है वजूद हक़ की दलील ज़हरा, ज़माने भर की अदालतों में निसा की पहली वकील ज़हरा, हुजूर ज़हरा बशर से हटकर मलाइका भी सलाम करते हैं। हुजूर ज़हरा बशर से हटकर मलाइका के सलाम भी हैं कि इसके साए में पलने वाले हुसैन जैसे इमाम भी हैं। तो ये सूरत हाल है कि हमने अपना सिर्फ जज्बा पेश करना है। उस जज्बे का सादिक होना, उस जज्बे का शर्फ कबूलियत पाना, ये एक ऐसी शर्त है कि जिस पर हमारे पास कोई दलील नहीं है। हम इंतहाई अदब से बारगाह सैयदा कायनात हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा में सबसे पहले सना के अशार पेश करते हैं। जी नूर फ़ातिमा।
درود ان پر، سلام ان پر، یہی کہنا خدا کا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ زہرا پر بھیجتے جو درود و سلام ہے، زہرا پہ بھیجتے جو درود و سلام ہے، وہ سچے غلام مصطفیٰ، سچے غلام مصطفیٰ نیک نام ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہ کے شیر حیدر قرار پر درود، اللہ کے شیر حیدر قرار پر درود، حضرت حسن حسین کے، حضرت حسن حسین کے کردار پر درود۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ زینب کی بارگاہ میں سلام نیاز ہے، زینب کی بارگاہ میں سلام نیاز ہے، جو مرتضیٰ کی لاڈلی، جو مرتضیٰ کی لاڈلی زہرا کا ناز ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ سلامت رہیے میری بہن نور فاطمہ۔ اب بات یہ ہے کہ عبادت ایک جو بشر کرے، مخلوق کرے خالق کی رضا کے واسطے، لیکن یہ کیا عجب معاملہ ہے کہ درود میں شریک ہے لا شریک بھی۔ وہ کہہ رہا ہے کہ میں درود بھیج رہا ہوں، فرشتے درود بھیج رہے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو۔ تو جب ہم درود بھیجتے ہیں تو دراصل ہم اہل ایمان ہونے کا اعلان کرتے ہیں۔ قبلہ علامہ صاحب جناب سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ ایک ایسی ذات گرامی کہ جن کا جب بھی خواتین کے عنوان سے تعارف ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ عظیم تر ہے، سردار خواتین جنت ہیں، آپ خاتون جنت ہیں، آپ نساء العالمین ہیں۔ تو کیا کہتے ہیں کہ ان کے اوائل کے دن کیسے تھے، ان کی پیدائش اور پھر اس کے بعد رسالت مآب کے ساتھ ان کا گزرا ہوا وقت؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں رمضان المبارک کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور عالم اسلام کے لیے دعا گو ہوں کہ پروردگار ہمیں مخمصوں سے اور مشکلات سے نجات عطا فرمائے اور انشاءاللہ رمضان کی وہ رونقیں جو ہونی چاہیے وہ بحال ہو جائیں انشاءاللہ۔ موضوع انتہائی معتبر موضوع ہے اس اعتبار سے کہ اگر خود جناب سیدہ پہ گفتگو نہ ہو تو پھر کائنات پہ گفتگو نہیں ہو سکتی۔ واہ 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 واہ۔ اس لیے کہ سیدہ سلام اللہ علیہا اس ہستی کا نام ہے کہ جن کے صدقے سے کائنات خلق ہوئی۔ واہ۔ کائنات کا وجود اور کائنات کے ما فیہا کا وجود جناب سیدہ کے صدقے سے ہے۔ تو اب جب بات جناب سیدہ کی ہوگی تو پھر ایک ایسی خاتون کا تصور ضروری ہے جس خاتون کے ادوار کمال کے ادوار ہوں، واہ کوئی دور نامکمل دور نہ ہو۔ واہ۔ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں عورت کی زندگی کے 3 ادوار ہیں۔ واہ۔
باپ کے گھر میں بیٹی کی صورت میں، شوہر کے گھر میں زوجہ کی صورت میں، اور جب آغوش میں اولاد آ جائے تو ماں کی صورت. ماں کی صورت. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ہر ایک عورت کے نصیب میں ماں بننا بھی نہیں ہے. جی بالکل. ماں وہی عورت بنا کرتی ہے جس کے نصیب و مقدر میں اللہ نے جس کے قدموں تلے جنت قرار دے دی ہو. واہ واہ. یہ وہ اشارے تھے جس طرف میں عورت کے وجود کو اپنے سننے والوں تک پہنچانا چاہ رہا ہوں، اپنے دیکھنے والوں تک پہنچانا چاہ رہا ہوں. بیٹی باپ کے گھر میں رحمت کی حیثیت رکھتی ہے. بالکل. بیوی شوہر کے نصف ایمان کی مالک ہے. جی اور ماں کے قدموں تلے جنت ہے. بالکل. اب جناب سیدہ کا اگر تعارف دیکھنا ہے تو بس اتنا مختصر دیکھیے کہ یہ اس کے لیے رحمت ہے جو رحمت للعالمین. واہ 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 واہ، کیا کہنے. ماشاءاللہ قبلہ، یعنی رحمت للعالمین کے لیے رحمت، کیا کہنے. واہ. اس کے ایمان کی مالک ہے، اس کے ایمان کا نصف حصہ ہے جو خود کل ایمان ہے. واہ 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 واہ. یعنی آپ وہ غزوہ احزاب کا حوالہ دے رہے ہیں، وہ عمر ابن عبدود. واہ 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 واہ، کیا کہنے بھائی. واہ واہ واہ. اور ان کی جنت اس کے قدموں تلے ہے جو جوانان جنت کے سردار. واہ 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 واہ. اب تعارف ہے جناب سیدہ کے لیے اس سے بہتر بس کیا عظمت کوئی ہے. الفاظ نہیں مل کیا سکتے. عظمت. اور یہی سبب ہے کہ جناب ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی تشریف لاتے مدینے سفر تجارت سے یا باہر سے تو سب سے پہلے در بطول پر آ کر سلام کرتے. واہ 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 واہ. اور بعض کہا روایات جاتا ہے قطع کلامی کہ میں نے اگر جنت کی خوشبو لینی ہو تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو میں فاطمہ کے گھر جاتا. کیا کہنا. اور روایات کے مطابق تقریباً 6 مہینے بعد از حج، تقریباً 3 مہینے اور قبل از حج 3 مہینے جناب رسول خدا کا معمول یہ تھا کہ آپ تشریف لاتے، فجر کی نماز کے لیے جب مسجد جانا ہوتا تو در بطول پر آتے، پھر مسجد جاتے اور پھر مسجد سے واپس در بطول پر آتے اور پھر اپنے گھر تشریف لے جاتے. یہ 6 مہینے تک تقریباً معمول تھا. اس کا سبب یہ ہے کہ رسول گرامی اسلام کا ارشاد ہے فاطمۃ بضعۃ منی اللہ. من آذاها فقط آذانی واہ واہ واہ. ومن آذانی فقط آذا اللہ. انشاءاللہ تفصیل آئے گی گفتگو میں، میں پھر عرض کروں گا. عظمت جناب سیدہ کے لیے اتنا کافی ہے کہ یہ تسلسل کے اعتبار سے نبی کی بیٹی، امام کی زوجہ اور اماموں کی والدہ ہے. کیا کہنا، کیا کہنا. اور اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کی تائید و توثیق چاہوں گا کہ آج سیادت کے عنوان سے جو بھی اس قریض پر موجود ہیں دراصل ان کی مادر گرامی ہیں جناب سیدہ کائنات. آج جتنے بھی اماموں کی نسبت سے سادات جا بجا قریض پر موجود ہیں ان کی والدہ گرامی. اور کیا شاندار سلسلہ ہے کہ اللہ نے نسب کو جناب سیدہ میں رسول اللہ کے نسب کو رکھ دیا اور آل رسول کو اس طرح جاری کیا. میں چاہوں گا آپ سے ذکریہ اشرفی صاحب آپ بتائیے کہ جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات گرامی سے آپ جس طرح تمسک کرتے ہیں اسی چیز کو میں مد نظر رکھتے ہوئے سوچتا ہوں کہ علامہ صاحب جس طرح ابھی آپ بیان فرما رہے تھے کہ کیا تعارف کیا جائے کہ بس یہ کافی نہیں کہ وہ رحمت ہے رحمت للعالمین کے لیے، وہ نصف ایمان ہے کل ایمان کے لیے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ ان کے لیے پیروں میں جنت رکھتی ہیں جو خود جوانان جنت کے سردار ہیں. تو آپ سے چاہوں گا علامہ صاحب آپ ذرا اس پہ ضرور روشنی ڈالیں کہ جناب سیدہ کے عقد کا کیا ایک واقعہ تھا. وہ بڑا نفیس واقعہ ہے. ہم ضرور چاہیں گے آپ سے سنیں کہ جب جناب سیدہ کے عقد کا ہم ذکر کرتے ہیں ذکریہ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی نبی کے گھر کی بیٹی ہے اور خدا کی طرف سے یہ پیغام طے پایا ہے کہ یہ عقد ہونا ہے. اس کو ذرا بیان فرمائیے گا. دیکھیں دستور تو یہی ہے کہ جی انتخاب زوجہ کیا جاتا ہے اور لڑکے کی طرف سے رشتہ جاتا ہے. تو زمانہ میں فضائل کے پہلو سے اگر ذکر کروں تو زمانہ اور معاشرہ اور اجتماعی ہماری حیات اس بات کی گواہ ہے کہ ہمیشہ اسٹیٹس کو دیکھ کر اور مد نظر رکھ کر رشتہ دیا جاتا ہے. اور شاید یہی سبب ہو کہ خالق کائنات نے ایک خاص اہتمام
ولادت در کعبے کا کیا، واہ۔ مولود کعبہ کا، کہ روئے زمین پر بشریت کے لیے اس سے بڑا مقام اور مکان کوئی نہیں ہے جو جناب ختمی مرتبت کا خانہ شریف بیت شریف ہے، اور اس سے بڑا مقام کوئی نہیں ہو سکتا روئے زمین پر بشریت کے لیے۔ تو کسی بھی شخص کے لیے ممکن نہیں تھا کہ رسالت مآب کے گھر پر رشتے کے لیے جا سکے، واہ، معاشرتی آداب کے لحاظ سے اس اسٹیٹس کا کوئی نہیں تھا۔ حد یہ ہے کہ وہ چچا جس نے ایک عرصہ ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی، 2 سال کے سن سے لے کر اور اب تک حفاظت کرتے چلے آئے، ان کے لیے بھی شاید مشکل ہوتا کہ وہ اپنے بیٹے کے رشتے کے لیے ختمی مرتبت کے دروازے پر سوال کریں۔ لہذا خالق کائنات نے ایک اہتمام یہ کیا کہ 13 رجب 10 سال بعد از اعلان نبوت، قبل از اعلان نبوت، تقریباً 12 سال قبل از اعلان نبوت، جی عالم صاحب یہی ولادت گفتگو جاری رہے گی، جی اور بہت ہی سلیقے سے ہم بارگاہ جناب سیدہ کائنات میں اپنی جانب سے فضائل کے جملے ہدیہ کرتے رہیں گے۔ ایک مختصر سا وقفہ ہے، انوار رمضان جاری و ساری ہے۔ ساجدہ، عابدہ، خاتون جنت، ام ابیہا حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہے علامہ قبلہ بدر الحسین عابدی صاحب۔ ہم گفتگو کر رہے تھے، لیکن اسی موقع پر ہم چاہیں گے کہ ذکریہ شیخ الاشرفی آپ کی جانب سے بارگاہ سیدہ میں چند اشعار۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المعد الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ مرحبا بنت نبی، مرحبا بنت نبی، یا فاطمہ یا سیدہ، مرحبا طاہرہ خیر النساء
सैयदा और कौसर व तस्नीम जन्नत है वरासत आपकी। क्या कहने, माशाअल्लाह, कौसर व बेशक तस्नीम जिक्रिया भाई, वाह वाह, जन्नत है वरासत आपकी। अपने बाबा करें, अपने बाबा का करें सदका ताया सैयदा। माशाअल्लाह, अपने बाबा का करें सदका अताया क्या बात है, माशाअल्लाह जिक्रिया भाई, क्या अच्छा आपने। और आपने शादाब रखा है गुलिस्ताने रसूल। वाह 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 वाह, अपने फूलों से सजा कर करबलाया सैयदा। क्या अपने फूलों से सजा कर करबलाया सैयदा। और मैं मेरे माँ बाप कुर्बा आपकी नामूस पे। बेशक बिलाशुबा फिदा की अम्मी अब्बी। मेरे माँ बाप कुर्बा आपकी नामूस पे। है यही कुर्बे खुदा का, है यही कुर्बे खुदा का रास्ता। क्या बात है, माशाअल्लाह सैयदा माशाअल्लाह माशाअल्लाह। है यही कुर्बे खुदा का रास्ता। क्या बात है जिक्रिया भाई, माशाअल्लाह। सैयदा और वक्ता आखिरी जी। कि ए बतूल ए फातिमा ज़हरा करम पे माइए। ए बतूल ए फातिमा ज़हरा करम पे माइए। है रशीद वारसी वाह, वाह, वाह। की इल्तिजाया सैयदा। या सैयदा, या सैयदा। रशीद वारसी की इल्तिजाया क्या बात, सैयदा। सलामत रहिए जिक्रिया भाई। आपने वो सलीका बयान कर दिया कि जब आप मेरे यहाँ आते हैं, जब जिक्रिया शेख अल अशरफी मेरे यहाँ आते हैं तो मेरे यहाँ आकर सबसे पहले मेरे बच्चों को प्यार करते हैं, मुझसे बाद में मुसाफा करते हैं। उस वक्त ये मेरा दिल जीत लेते हैं। आज सना की सूरत में इन्होंने इस बात का बाबांगे दौल ऐलान कर दिया है कि खुशनूदी रसूल हासिल करना चाहते हैं तो उनकी आल से प्यार करना पड़ेगा। यही सबब है कि उनकी खुशनूदी हासिल की जा सके। अभी बात हो रही थी, मैं अगर आपकी जी, जी। इजाज़त हो, मैं एक जगह रिवायत मैंने एक जगह रिवायत पढ़ी कि सैयदा कायनात हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का इसमें ग्रामी फ़ातिमा हुजूर से पूछा गया क्यों रखा, तो हुजूर ने फरमाया मैंने अपनी बेटी का नाम फ़ातिमा इसलिए रखा कि इससे और इसके चाहने वाले जो इसके मुहिब्बीन होंगे उनको ये दोज़ख से निजात दिलाएगी। वाह 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 वाह। तो आप ये देखें, और कितनी लामा साहब बैठे हुए हैं, कई रिवायतें हमें इस तरह की मिलती हैं कि जिसमें सिर्फ जब एक दावत का तज़किरा अगर मैं मुख्तसरन बयान करूं कि जिस पे हज़रत उस्मान गनी की दावत हुई तो उन्होंने एक गुलाम को आज़ाद किया और सैयद कायनात ने चाहा कि मैं भी एक दावत करूं, फिर रब की बारगाह में दुआ की कि रब ताला मैं तेरी बंदी, लेकिन मेरे पास इतना नहीं, वो असबाब नहीं, बिल्कुल वो असबाब नहीं, लेकिन रब्बुल इज़्ज़त ने क्या इनाम अता किया कि हर कदम पे
ہر قدم پہ کتنے امتیوں کو ہزاروں یا لاکھوں کی تعداد روایت میں بیان کی گئی کہ ہر قدم پہ ان کے امتیوں کو 70,000 لوگوں کو دوزخ کی آگ سے جو ہے شفاعت ملی اور نجات ملی. تو سیدہ کائنات کا یہ مقام و مرتبہ ہے کہ رب العزت نے ان کو امت کے لیے وجہ نجات بنایا. رحمت آپ تعارف تو ہے ہی جو علامہ صاحب نے بیان بلا شبہ, لیکن میں سمجھتا ہوں لیکن جب یہ کہا جاتا ہے علامہ صاحب ام ابیہا, اپنے والد کی والدہ, پھر ہم وہ تصور کرتے ہیں کہ کسی نے خاکم بدہن, کسی نے اونٹ کی اوجڑی جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت انور پر ڈال دی اور پھر وہ ایک کیفیت بپا ہوئی اور اس میں جناب سیدہ کا آنا اور اسے ہٹانا اور رسالت مآب کو اس غلاظت سے پاک کرنا اور اس کے بعد جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بارہا جناب سیدہ کی گود میں سر رکھنا, جناب سیدہ سے وہ الفت اور مودت اور محبت کا اظہار کرنا جیسے کوئی بیٹا اپنی ماں سے کرتا ہے. تو گویا یہ جو ام ابیہا ہونا ہے, یعنی گویا رسالت مآب نے کھڑے ہو کر ان کے استقبال میں اپنی کملی کو بچھا کر یہ بتا دیا کہ سیدہ کا احترام کیسا ہونا چاہیے. آپ بیان کر رہے تھے کہ کیسے عقد ہوا مولا کے ساتھ, ان کا وہ ذرا بیان کیجیے گا. جی بس میں عرض یہی کر رہا تھا کہ اسٹیٹس کو مینٹین رکھا جاتا ہے جب رشتے طے کیے جاتے ہیں. تو روئے زمین پر ختمی مرتبت سے بڑا مکان کسی کا نہیں تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور اس مکان کی برابری کے لیے کوئی مکان نہیں تھا. حد یہ ہے کہ جناب ابو طالب کے لیے بھی شاید یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ اپنے بیٹے کے لیے رشتہ طلب کرتے جناب سیدہ کا. لہذا خالق کائنات نے ایک اہتمام ایسا رکھا 13 رجب میں 12 سال قبل از بعثت کہ ایک بچہ جس کی پیدائش خانہ کعبہ میں ہوئی, باپ کا نام ابو طالب, ماں کا نام فاطمہ بنت اسد, اس لیے شاید ولادت رکھی کہ اس بچے کا رشتہ اگر جا سکے اور زہرا کے ہمسری کا اگر کوئی طلب کیا جا سکے ہمسری کو تو وہ اس گھر سے جائے تاکہ رسول کو شرمندگی نہ ہو کہ کسی چھوٹے گھر سے. اس کا مقام اللہ نے خود بنایا تاکہ وہ اس کے, اور پھر آپ کی تائید و توثیق چاہوں گا علامہ صاحب, اور ذکری شیخ الاشرفی, آپ بھی نوجوان اسکالرز میں ہمارا بڑا نمایاں چہرہ ہے, تو میں آپ دونوں حضرات کی تائید چاہوں گا. کیا یہ بات درست ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے 18 بیٹے اور 16 بیٹیاں اپنی جگہ, لیکن سیادت جو ہے وہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی وجہ سے ہے, جو بطن زہرا سے ہوگا وہی سیادت کے مقام پر جو ہے وہ فائز ہوگا؟ جی میں تھوڑی سی اس کی تفصیل عرض کر دوں. سادات 2 نوعیتوں پہ تعارف کیے جاتے ہیں, متعارف ہیں. ایک سادات ہاشمی, ایک سادات فاطمی. سادات ہاشمی وہ ہیں جو جناب ہاشم کی اولاد سے, ٹھیک ہے, اور پھر وہ عبد المطلب اور جناب ابو طالب اور جناب رسالت مآب صاحب. لیکن جو خصوصاً سیادت فاطمی ہے اس کا تعلق جناب سیدہ کی ذات سے اور جناب حسنین علیہ السلام کی ذات سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ابو جہل نے یہ دیکھا کہ جناب رسول خدا کے یہاں اولاد نرینہ نہیں ہے تو نسل آگے کیسے بڑھے گی, لہذا اس نے اعلان کیا اور خوش ہوا اس بات پر, اور گویا طعنہ زنی کی جناب رسول رسالت مآب کے ساتھ کہ تمہاری تو کوئی اولاد ہی نہیں ہے, تم آگے نسل کیسے بڑھاؤ گے. اور یہ لفظ ابتر کی گردان ہے. جی میں عرض کرنے جا رہا ہوں. تو جناب ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں چونکہ اولاد نرینہ نہیں تھی تو اعلان کیا اس نے کہ ان کے ہاں اولاد نرینہ نہیں ہے, نسل آگے نہیں بڑھے گی, اور نسل آگے نہیں بڑھے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغام یہیں رک جائے گا. اللہ عجیب بات ہے, یہاں پر ایک نقطہ کہنے کو دل چاہتا ہے کہ وہ کافر تھا لیکن اتنا جانتا تھا کہ پیغام بڑھے گا تو آل سے بڑھے گا. کیا بات ہے, بغیر آل کے پیغام آگے نہیں کیا بڑھ عمدہ سکتا. بات. لہذا جب یہ طعنہ اور تشنا بڑھتا رہا تو پروردگار عالم نے تسکین قلب نبوت کے لیے اعلان فرمایا, انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اے حبیب ہم نے تمہیں کوثر عطا کر دی, اب اس کوثر کے بدلے ہمیں تم سے کچھ چاہیے, اس لیے کہ یہ عبادت و تعبد اور تقابل کی منزلت ہے. لہذا ہمیں چاہیے یہ کہ تم اس کے مقابلے میں
ہماری عبادت کو قائم کرو اور قربانی کے لیے تیار رہو. اور پھر اس کے بعد فوراً آیت نے اعلان کیا ان شانئک هو الابتر, تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, تمہارا دشمن ہی بے اولاد رہے گا, وہ ابتر رہے گا, ان کا کوئی نام لیوا نہیں ہوگا, اور تمہارے نام لیوا جا بجا واحد قوم رسول ہاشمی ہے, جس میں سیادت کے عنوان سے یہ شجرہ پاک و پاکیزہ شجرہ ہے, جو محفوظ بھی ہے, کہ جس کی نہ صرف صدیوں سے آبیاری کی جا رہی ہے, اسے مرتب کیا جاتا ہے, اس کے سوا اور ایسی کوئی مثال بھی نہیں ملتی. ہمارے ساتھ موجود ہیں آج شفق ناصر جمال, اور ناظرین گرامی ہمارا سیگمنٹ اپنا کراچی آپ سے ہے, ایک نوجوان ایک یوتھ ایکٹیوسٹ ہمارے ساتھ ہوتا ہے. آج ہمارے ساتھ شفق ناصر جمال موجود ہیں, ہم ان سے بات کریں گے. شفق کیا حال ہے آپ کے, ٹھیک ٹھاک ہے؟ اچھا, یہ یوتھ ایکٹیویزم کی طرف آپ کس طرح آئیں, یہ کیا وجہ بنی؟ اچھا, یوتھ ایکٹیویزم بحیثیت ایک عورت بہت ہی کوئی ویئرڈ سی چیز ہماری سوسائٹی میں سمجھی جاتی ہے. ویسے آپ اپنے آپ کو عورت کہہ رہی ہیں, عمومی طور پہ لڑکیاں اس بات پہ ناراض ہو جاتی ہیں. نہیں, میں بالکل حقیقت پسند ہوں. تو بہت سی باتیں اس طریقے سے کہ بھائی ڈگری ایسے لی جاتی ہے کہ اچھی ڈگری اچھے رشتے کے لیے لی جاتی ہے. تو میں نے بہت سوچا اس بات پر کہ کیوں ایسا ہم نے کیوں بنا لیا ہے ڈائمنشن, کہ گھر چلانے کے لیے صرف عورت کی ضرورت ہے, معاشرہ چلانے کے لیے صرف مرد کی ضرورت ہے. تو یہ تھوڑی سی میں نے اپنا مائنڈ سیٹ چینج کیا. پھر میں نے سوچا کہ نہیں, ہمیں بھی کچھ کرنا چاہیے, ہمارے ملک کو بھی. وہ کہتے ہیں آپ جب باہر نکلی اور آپ نے اس سلسلے میں, تو یہ آپ کا ادارہ ہے مالک ویلفیئر آرگنائزیشن. اب یہ مالک ویلفیئر ایسوسیشن کیا کام کرتی ہے؟ مالک ویلفیئر آرگنائزیشن عوام کے لیے کام کرتی ہے. اب عوام کے مختلف کام ہو سکتے ہیں, یعنی ان کو کھانا پہنچانا, ان کی ہم لوگوں نے منتھلی بیسس پہ کفالت کی ہے. بہت سی منتھلی ان کو جو ہے وہ جی بالکل راشن مستقل, اور بہت سی لڑکیوں کی شادی کی ذمہ داری بھی ہم لوگوں نے لی تھی. اور یہ تھوڑے سے ڈھکے چھپے کام ہیں. میں ماسٹرز کر رہی ہوں بایو ٹیکنالوجی میں. تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ دن کی بات ہے, جب تک آپ پڑھ رہی ہیں آپ اس میں انوالو ہوئیں گی, اس کے بعد پھر جب آپ کی شادی وادی ہو جائے گی تو آپ کہیں گی چلیں جی این جی او کا کام. یہ پھر وہی شادی وادی کی بات جو ہے نا, اس مائنڈ سیٹ کو میں نے چینج کر دیا ہے, اور یہ جو جذبہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں اتار دیا ہے عوام کی خدمت کرنے کا, وہ انشاءاللہ تعالیٰ آخری سانس تک رہے گا. کیا بات ہے, عمدہ, آپ سلامت رہیے. شفق ناصر جمال, ہم آپ کو کہیں گے اپنا کراچی آپ سے ہے, اور آپ جیسے نوجوانوں کے سبب سے ہی ہمارا یہ سلسلہ جاری و ساری ہے کہ ہمارے نوجوان باہر نکلتے ہیں اور کام کرتے ہیں. اور اس پینڈیمک کے اس سارے ماحول میں, جہاں کرونا کے حوالے سے ایک لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے, اور اس لاک ڈاؤن میں واقعی بہت سارے لوگوں کی ضرورت ہے. اب ہم چاہیں گے بارگاہ سیدہ میں نور فاطمہ آپ کی آواز ہوگی, اور ہم سنیں گے ثنا جناب سیدہ. کہ جو پوچھئے کیا نہ پوچھئے بس کرم کے انتہا ہے فاطمہ, بس کرم کے انتہا ہے فاطمہ. حجاب کے میری آئی ہے, کسی کی قبر سائی ہے, کہ پردائے خدا ہے فاطمہ, بس کرم کے انتہا ہے فاطمہ. وہ شامل درود ہے, وہ داخل درود ہے, وہ منزل درود ہے, وہ قابل درود ہے, وہ حاصل درود ہے, وہ حاصل درود ہے, وہ حامل درود ہے, کہ مرکز کے ساں ہے فاطمہ, بس کرم کی انتہا ہے فاطمہ, بس کرم کی انتہا ہے فاطمہ. وہ قول ہے مقالہ ہے, وہ معدن رسالہ ہے, علی کی ہم والا ہے, علی کی ہم پہ آلہ ہے, حسین کا حوالہ ہے, حسین کا حوالہ ہے, حسن کو جس نے پالا ہے, وہ پاک
پاک سیدہ ہے فاطمہ، وہ پاک سیدہ ہے فاطمہ، بس کرم کی انتہا ہے فاطمہ، رسالت ولایت امامت ہدایت شرافت نجابت طہارت شہادت کرامت صداقت کرامت صداقت عبادت ریاضت انہی کا تو سرا ہے فاطمہ، انہی کا تو سرا ہے فاطمہ، بس کرم کی انتہا ہے فاطمہ، بس کرم کی انتہا ہے فاطمہ۔ ماشاءاللہ، کرم کی انتہا ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ اور ہم ناظرین کرام انوار رمضان کے افطار کے آج کے جس موقع پر موجود ہیں، اب میں آپ کو بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو اسکرین کے ذریعے سے آپ تک نہیں پہنچتی۔ یہ ایک IFB ہوتی ہے، ہمارے کان میں لگی ہوتی ہے، یہاں سے آواز آتی ہے پروڈیوسرز کی اور وہاں پینل ہوتا ہے۔ میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں کہ آج ہماری گفتگو کے دوران اور اس ثنا کے دوران پروڈیوسرز مسلسل میرے کان میں کہہ رہے تھے روزے کا حق ادا ہو گیا، آج افطار کرنے میں لطف آ جائے گا، آج کلام نے مزہ کرا دیا۔ یقیناً جو لوگ سن رہے ہوں گے ان تک بھی یہ کیفیت پہنچی ہوگی، تو ہم اس ربط کو ٹوٹنے نہیں دیں گے۔ میں بہت شکر گزار ہوں ذکریہ شیخ الاشرفی صاحب آپ کا، علامہ بدر حسین عابدی صاحب کا، اور ہم اسی سلسلے کو جوڑیں گے۔ نور فاطمہ پھر آپ کی آواز ہوگی اور ہم رخصت لیں گے، لیکن انوار رمضان اگلے پڑاؤ پہ پھر آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ جی نورے میری دیکھ لو موجیں لگی ہوئی رہتی ہے میری دیکھ لو موجیں لگی ہوئی مجھ پر کرم ہوا ہے یہ کیسا بطول کا سلطان دو جہان ہے بابا بطول کا بٹتا ہے کائنات میں صدقہ بطول کا کہ سچ ہے کہ میری اماں بھی ان کی کنیز ہے سچ ہے کہ میری اماں بھی ان کی کنیز ہے میرا تو باپ دادا بھی منگتا بطول کا کہ شامی بازار شام میں حیران تھے کھڑے شامی بازار شام میں حیران تھے کھڑے قرآن پڑھ رہا تھا بیٹا بطول کا کہ نظروں سے میں نے چوما ہے چوکھٹ کو بار بار نظروں سے میں نے چوما ہے چوکھٹ کو بار بار دیکھا ہے میں نے بارہا حجرا بطول کا دیکھا ہے میں نے بارہا حجرا بطول کا مقطع پیش کر رہی ہوں کہ اجمل کی ہے توقیر بھی
ادنا سائق غلام ہے زہرا بطول کا، کہ سچ ہے کہ میری اماں بھی ان کی